मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर और ममनून हैं कि खुदावंद ने आज हम सब पर यह फजल किया कि इस नए साल की इबादत में शरीक हो सकें और खुदावंद की बंदगी कर सकें, खुदावंद की सिताइश कर सकें और इस नए साल का आगाज खुदावंद की हजूरी में बैठकर करें। और याद रखिए, जब हम खुदा के हजूर में आते हैं, बादशाह के पास आते हैं, बादशाह जरूर अपने लोगों को बरकत बख्शता है और उन्हें ब्लेस करता है। मेरा ईमान है कि प्रस्तिश के दौरान आप सब ने कसरत की बरकत पाई है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली तौर पर वर्शिप के दौरान खुदावंद से ब्लेसिंग को रिसीव किया है और मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद ने आपसे भी बात की है, खुदावंद ने आपको भी खुशी और शादमानी का मसा अता किया है। अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुन। मेरे साथ निकालिए यशवा पहला बाब, उसकी 8वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। ये एक मशहूर पैसेज है और उसमें से ये एक मशहूर आयत है जो आपको जुबानी याद है, लेकिन खुदा का कलाम हमारे लिए हर मर्तबा नए तौर से नाजिल होता है। खुदा का कलाम अपनी बरकत को, अपनी कुदरत को हर मर्तबा अजीब तौर से जाहिर करता है, नए तौर से जाहिर करता है। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा यहां पर यशवा से मुखातिब है और यशवा से खुदा ने कलाम किया है। यशवा वो लीडर है जिसको खुदा ने मूसा के बाद चुना ताकि वो बनी इस्राएल कौम को मुल्क मौत के अंदर लेकर जाए। ये कलाम फकत यशवा के लिए ही अगर होता तो ये लिखवाया ना जाता। ये कलाम हम सबके लिए है, इसीलिए पाक रूह ने इसको मुंदर्ज करवाया है, इसको लिखवाया गया है। इसलिए लिखवाया गया है ताकि ये आइंदा आने वाली नस्लों को भी बताया जाए। खुदा हमें ये कह रहा है कि मेरे कलाम को सुबह को, दोपहर को, शाम को तुमने अपनी निगाहों के सामने रखना है, तुम्हारा ध्यान इस पर लगा रहे। एक बात आप वसूख से कह सकते हैं, इसको सेकंड कर सकते हैं मेरे साथ। एक जुमला आपने सुना होगा कि सर मेरे पास वक्त नहीं है। ये जुमला एक आम जुमला है, सर मैं बहुत बिजी, मेरे पास वक्त जब होगा मैं आपसे मिलूंगा। असल में ये जुमला गलत है, ये जुमला ठीक नहीं है, ये जुमला गलत है। किस तरह से गलत है? असल में हमें ये कहना चाहिए कि सर हमारी फिल वक्ती तरजीह नहीं है, जब मैं आपसे मिलना चाहूंगा मैं उस वक्त आपसे मिलूंगा। ये सही बात है कि नहीं है? जिसको आप मिलना चाहते हैं आप उसको मिल ही लेते हैं। आपने जिस अजीज को मिलना होता है आप उसको मिल ही लेते हैं। सारे काम आप एक साइड पे छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपकी तरजीह होती है। अगर कोई फौत हो जाए तो आप जाते हैं कि नहीं जाते? आपकी तरजीह होती है कि भाई वो मेरा अजीज मर गया, अगर आज भी मैं ना गया तो फिर मैं कब जाऊंगा। कोई बहुत बीमार हो, हॉस्पिटल में पता चल जाए कि ये शख्स बहुत ज्यादा बीमार है और इसका कुछ पता नहीं, किसी वक्त भी ये जमीन से कूच कर सकता है, हम फौरी तौर पे सब काम छोड़ के अस्पताल पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो हमारी तरजीह होता है। जिस काम को हम अहमियत देते हैं वो काम हम कर गुजरते हैं, जिस चीज को हम अहमियत नहीं दे रहे होते वो हमसे नहीं होता। पादी साहब दुआ नहीं हो रही हमसे, आप दुआ को तरजीह नहीं दे रहे, आप दुआ को अहम नहीं समझ रहे। पादी साहब मेरे से चर्च नहीं आया जाता, मैं हर दफा तैयार होती हूं, लेकिन कपड़े भी तैयार होते हैं, सब कुछ रेडी होता है, लेकिन ऐन वक्त पर आकर कोई ना कोई ऐसा मसला बन जाता है कि मैं चर्च आने से कासिर रह जाती हूं। रीजन ये है कि हमारी ये तरजीह ही नहीं है कि हमने हर हाल में चर्च पहुंचना है। अगर हमारी ये तरजीह हो तो हम अपनी तमाम मसरूफियात के ऊपर गालिब आ जाएंगे। खुदा ने यशवा को एक तरजीह दी है। खुदा ने उसको बताया है कि अगर तू एक कामयाब लीडर बनना चाहता है, अगर तू एक ऐसा शख्स बनना चाहता है जो खूब कामयाब हो, तो फिर एक तरजीह मेरी तरफ से ले, और वो तरजीह ये है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो। और फिर लिखा है और उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। 2023 में अगर मेरी और आपकी तरजीह ये है कि हमने खुदा के कलाम को अपने सामने रखना है, हमने खुदा के कलाम को सीखना है, हमने खुदा के कलाम को अपने अंदर लेना है,
ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کرنا ہے, ہم نے خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے, تو کامیابی 2023 میں شرطیہ ہماری. آمین. لیکن اگر ہم نے اس چیز کو سیکنڈری درجہ دیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے. جس طرح ہم نے اپنی زندگی کے پچھلے سالوں میں بہت سی ناکامیاں دیکھی, اس کی ایک بڑی ریزن یہ تھی کہ ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اول درجہ نہیں دیا. خدا نے یشوع کو 2 انسٹرکشنز دی ہیں جو واضح انسٹرکشنز ہیں. پہلی یہ کہ مضبوط ہو جا, خوف نہ کھا, اور دوسری انسٹرکشن یہ ہے اگر ہم خدا کے کلام کو 2023 میں اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ کامیابی کا پیکج ہے. آگے چل کے ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہماری لائف میں کامیابی کو لے کر آتا ہے. آج سے 22 سال پہلے میں ایک ایسا نوجوان تھا جو کلام سے خالی تھا. میرے اندر کلام نہیں تھا, مجھے کلام کی آیات یاد نہیں تھی, مجھے کلام کی بنیادی تعلیم کا کچھ بھی پتا نہیں تھا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بائبل مقدس کی تعلیم کیا ہے, خدا اپنے کلام میں بنی نوع انسان سے کیا فرماتا ہے, خدا کا اپنے کلام کے ذریعے مجھ سے کیا تقاضا ہے, خدا اپنے کلام کے ذریعے مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے. 22 سال پہلے میں ان سب باتوں سے خالی تھا اور میں ایک ناکام نوجوان تھا. میں ایک ایسے آفس میں کام کرتا تھا جہاں سارا دن میں اوپر نیچے آتا جاتا رہتا تھا, اور فوٹو کاپی کرا لی, پانی پلا لیا, چائے پلا لیا, برتن دھو لیے, صفائی کر لی, چیک کیش کروا لیا, بچوں کو اسکول چھوڑایا, بچوں کو اسکول سے لے آیا, مہمانوں کو کھانا کھلا دیا. یہ میرے کام تھے اور میں ہر وقت افسردہ رہتا تھا, میں بے چین رہتا تھا. لیکن جب خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں آئے, خداوند یسوع مسیح نے مجھے نئی زندگی دی, اس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا. جب میں انہی ریلوے لائنوں کے اوپر ٹی بی سے مر رہا تھا, خون کی الٹیاں کر رہا تھا, موت میرے سامنے کھڑی تھی, میں نے زندگی کو اپنے سامنے دیکھ لیا اور اس نے موت کو ختم کر کے مجھے ہمیشہ کی زندگی دی. میں نے خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کی اور خداوند یسوع مسیح نے میری زندگی کو بدل دیا. 2023 میں اگر آپ کی زندگی خداوند سے دور ہے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں اور خداوند کے کلام کو پڑھیں, توبہ کریں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھو لیں. اور اگر آپ یسوع کے خون سے اپنے آپ کو دھو لیں گے, آپ توبہ کر لیں گے, تو 2023 کا یہ جو پہلا دن ہے یہ آپ کے لیے بلیسنگ کا آغاز ثابت ہوگا. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں لکھا ہے اعمال 3 باب اس کی 19ویں آیت میں, جب میں نے کلام کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ توبہ کتنی اہم چیز ہے. توبہ کیا ہے جی؟ کتنی اہم چیز ہے. کلام کو پڑھے بغیر شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. بھئی کیوں نہ ہٹے؟ اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے راز, کامیاب زندگی کے راز اس کتاب کے اندر چھپے ہوئے ہیں. یہ کتاب خود خدا نے لکھی, انسانوں سے لکھوائی ہے, یہ انسپائرڈ ورڈ ہے, یہ پاک روح کی قدرت سے لکھا گیا کلام ہے, اور اس کے اندر وہ راز چھپے ہیں. جو شخص ان رازوں کو پا لیتا ہے, جو زندگی کے اس راز کو حاصل کر لیتا ہے, وہ کامیاب زندگی زمین پر گزارتا ہے. اس کا سفر بڑی کامیابی سے آگے بڑھتا جاتا ہے, اور خدا جو کچھ اس سے کروانا چاہتا ہے, خدا منوان اس سے وہ چیز کرواتا ہے, کیونکہ وہ خدا کے کلام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اس سے خدا کے کلام کو تھام رکھا ہوتا ہے, وہ خدا کے کلام کو سن رہا ہوتا ہے, وہ خدا کے کلام کو سیکھ رہا ہوتا ہے, وہ خدا کے کلام کو پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ خدا کے کلام کو میمورائز کر رہا ہوتا ہے, اور خدا کے کلام کی قدرت اس کے وسیلے سے بہ رہی ہوتی ہے. آمین. اور اعمال کی کتاب 30 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. تازگی کے دن کب آئیں گے جی؟ جب ہم توبہ کریں گے, جب ہمارے گناہ مٹائے جائیں گے. جب ہم توبہ نہیں کریں گے, جب ہمارے گناہ مٹائے نہیں جائیں گے, تازگی کے دن نہیں آئیں گے. ہمارا یہ سال 2023 بھی بوسیدگی کے ساتھ گزر جائے گا. کلام کے شروع میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو چیک کریں. آپ نے ماضی میں کس طرح سے اپنی زندگی گزاری؟ اگر یسوع کے بغیر گزاری ہے تو کامیاب زندگی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. روپیہ پیسہ کامیابی نہیں ہے. خداوند جس کامیابی کی بات کر رہا ہے یہ فل پیکج ہے. میں نے چیز دیکھی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یسوع کے پاس ہم آ جائیں, یسوع کے خون سے دھل جائیں, چاہے پیسے مجھے نہ بھی ملے کوئی بات نہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی صحیح تعلیم نہیں ہے جس پر آپ کھڑے. اگر آپ یسوع کے پاس آ کے بھی بھیکاری اور غریب ہی رہ گئے تو یسوع کا پاس آنے کا فائدہ کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے, ساری دنیا کی دولت اس کی ہے, اور آپ کہنے جی صرف یسوع ہی میری لائف میں آ جائے, بس میں ہاللیلویا کہندا رہاں تو غریب ہی مر جاؤں, روٹی مانگتا رہوں لوگوں سے. جب یسوع آپ کی لائف میں آئے گا, بادشاہوں کا بادشاہ آپ کی لائف میں آئے گا, آپ کے گناہوں کو مٹائے گا. جب آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے, آپ کی بوسیدگی جاتی رہے گی, تازگی کے دن آئیں گے. یہ تازگی کے دن روح سے معموری کے دن ہیں. یہ تازگی کے دن روح کی نعمتوں سے بھرنے کے دن ہیں. یہ تازگی کے دن جو ہیں یہ شکر گزاری کے دن ہیں. یہ تازگی کے دن جو ہیں یہ کثرت کی زندگی کے دن ہیں, جس میں خداوند کی کثرت کو آپ اپنی لائف کے اندر انجوائے کریں.
اور खुदावंद की कसरत के अंदर खुदा की सभी चीजें मौजूद है। मैं अपने बच्चे के लिए कभी ये नहीं सोचता कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल दाखिल करा दूं और ना उसको रोटी दूं, ना उसको कपड़े दूं, ना उसको कहीं मैं बाहर लेकर जाऊं, ना उसको कोई खिलौना लेकर। मैं अपने बच्चे की हर एक ख्वाहिश को पूरा करने का ख्वाहिशमंद हूं। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुछ क्यों ना देगा। आमीन। रूह कुछ जब हमारी लाइफ में आता है वो हमें दुआ करनी सिखाता है। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, क्यों ना हटे? क्योंकि अगर ये हमारे मुंह से हट गई तो हम जिंदगी की राहों से हट जाएंगे, हमें ये पता नहीं होगा हमने करना क्या है। तो शरीयत की इस किताब में हमें पहली चीज ये सीखने को मिली है कि हमने तौबा करनी है। यीशु मसीह ने अपनी मुनादी जब शुरू की तो खुदा यीशु मसीह ने अपनी मुनादी का आगाज इस बात से किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने तौबा नहीं की तो 2023 में तौबा कीजिए, और अगर आपने तौबा कर ली है तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन सुनिए। कुलसियों 2 बाब उसकी 6 और 7 आयत, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। हालेलुया। अगर यीशु को कबूल नहीं किया तो आज तौबा का मौका है। अगर आप यीशु को कबूल कर चुके हैं तो फिर आपके लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप यीशु के साथ जुड़े रहें, पहले से ज्यादा वफादारी दिखाएं, पहले से ज्यादा अपने आप को दुआ में झुकाएं, पहले से ज्यादा शुक्रगुजारी में जुड़ जाएं, पहले से ज्यादा अपने आप को खुदावंद के लिए अवेलेबल करें, पहले से ज्यादा अपने दिल के अंदर इस बात का पैशन रखें कि मैंने मसीह की गवाही देनी है। तभी आप तामीर होते जाएंगे, आप जड़ पकड़ते जाएंगे, आप मजबूत होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद फिर कभी कभी चर्च आ गए, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली। जिसने सबक याद किया, जिसको मोहब्बत होगी उसकी छुट्टी कोई नहीं है ना, तो जिसको मोहब्बत नहीं होती वो ज़ाद। अगर आपको मसीह से मोहब्बत हो चुकी है तो फिर छुट्टी कोई नहीं। 23-24 साल में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने दिल से कभी सोचा हो कि मैं छुट्टी करूं। हादसाती तौर पर छुट्टी हो गई हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कभी दिल नहीं है किया कि आज जानबूझ के चर्च ना जाए। वो छड्डो यार, चर्च जाके की कर। जिसको मसीह से मोहब्बत है वो बारिश में, तूफान में, आंधी में चर्च आता है और वो खुदा के ज़रूर झुकता है, क्योंकि उसे पता है कि खुदावंद के पास आना मेरे लिए किस कदर जरूरी बात है, मेरे लिए किस कदर जरूरी चीज है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। आप जो नौजवान यहां पर बैठे हुए हैं अपने आप से ये सवाल करें, अपने आप से पूछें, आप कितनी बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं? आप खुदा के कलाम को कितना वक्त देते हैं? आप मोबाइल पर कितना वक्त गुजारते हैं? आप फिल्मों को देखने में कितना वक्त गुजारते हैं? आप गानों को डाउनलोड करने में कितना वक्त गुजारते हैं? और जो बुजुर्ग लोग हैं वो सियासी तबसरे सुनने में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? किस तरह से हम अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं? अगर हम खुदा के कलाम से खाली हैं तो फिर हम जिंदगी की नेमत से भी खाली हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। हमारी जिंदगी से निकम्मा चाल चलन इसलिए दूर नहीं हुआ क्योंकि हमने खुदा के कलाम से सीखा नहीं, हमने खुदा के कलाम को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। तो 2023 में आपके लिए शख्सी प्लान खुदा का यह है कि आप तौबा करें। अगर आप पहले से ही तौबा कर चुके हैं तो आप अपने अहद की तजदीद करें और आप खुदा के साथ जुड़ जाएं। दूसरी बात, 2023 में खुदा यह चाहता है कि आपका खानदान एक मजबूत खानदान, ये भी खुदा के कलाम में लिखा है। खुदा का ये प्लान है। यशवा 24 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। हालेलुया। ये कलाम बताता है। उससे कहा तुमने अगर अपने देवी देवताओं की परस्तिश जिस तरह तुम्हारे बाप दादा दरिया के उस पार करते थे, अगर तुमने उसी तरह से वर्शिप करनी है उनकी तो तुम करो, तुम आजाद हो। लेकिन मेरी स्टेटमेंट ये है, मेरे घराने के लिए मेरी स्टेटमेंट ये है कि हम अपने जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे और हम उसके पीछे चलेंगे। 2023 में अगर आपकी तरजीह खुदा के कलाम को पढ़ना है, खुदा के कलाम को सीखना है, खुदा के कलाम को फॉलो करना है। बहुत से लोग मुझे मेरी लाइफ में ऐसे भी मिले जिन्हें बाइबल मुकद्दस रटी हुई, ऐसे आप कोई बात करें वो हवाले निकालते, लेकिन उन्होंने अमली तौर पर बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यहां रखा हुआ बाइबल। और ज़बूर में कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। दिल में रखने से मुराद ये कि वो उसको अमली तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर चुका है। ऐसा नहीं कि खुदा का कलाम सिर्फ सुनाने वाली चीज है। किसको आप कोई 2 बंदे बैठे हो तो आप उनमें से हवाले निकाल निकाल के लोगों को बताएं और लोगों पर अपने इल्म की धाक बिठाएं कि मैं कितना ज्यादा इल्म वाला हूं। बल्कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की जब बात खुदा करता है, शरीयत की किताब के ऊपर दिन रात ध्यान करने की बात करता है, तो खुदा इसमें अमली एलिमेंट को भी शामिल कर रहा है। खुदा ये चाहता है कि हम बाइबल मुकद्दस पर अमल करें, और जब हम अमल करेंगे तभी तो हम बचेंगे। अगर
آپ روڈ پر جائیں اور روڈ پر آپ کو ٹریفک سگنلز نظر آتے ہیں, آپ ٹریفک سگنل کو دیکھیں, بتی لال ہو گئے تو آپ چل پڑیں, اس کا مطلب ہے آپ نے رول کو فالو نہیں کیا. آپ نے دیکھا تو صحیح, آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ یہ ٹریفک سگنل ہے, آپ کو یہ بھی پتا کہ یہ ریڈ ہو چکا ہے, لیکن آپ نے اس کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنی موٹر سائیکل چلا دی, اپنی گاڑی چلا دی. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا چلان بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ, جو دوسری سائڈ سے بندہ آ رہا ہے وہ آپ کو ہٹ کر سکتا ہے, آپ مر بھی سکتے ہیں, آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے, آپ شدید زخمی بھی ہو سکتے ہیں, سر پہ بھی چوٹ لگ سکتی ہے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ کہ ہمیں رولز کا پتا تھا, ہمیں سب کچھ پتا تھا, لیکن ہم نے ان کو فالو نہیں کیا. آج بہت سے لوگ کلام سے واقف ہیں, توبہ کرنی چاہیے, خدا کے گھر میں آنا چاہیے, کلام پڑھنا چاہیے, دوسروں کو معاف کرنا چاہیے, اور بہت سی باتیں ہمیں یاد ہیں, اور یسوع کے سارے معجزے ہمیں زبانی یاد ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی عملی طور پر وہ کلام ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. تو خدا ہم سے یہ کہتا ہے کہ شخصی طور پر ہم توبہ کر کے اس کے ساتھ چلیں, خاندانی طور پر اس کے ساتھ چلیں. اور شوہر اور بیوی, اس چیز پر میں بار بار بات کرتا ہوں, تقریباً اپنے ہر میسج کے اندر بات کرتا ہوں, کیونکہ یہ وہ بنیادی رشتہ ہے, اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں رہ سکتا. کیونکہ اس سے ایک اگلی نسل نے جنم لینا ہے, اور اگلی نسل نے ان سے پرورش بھی پانی ہے. بیوی کے تعلق سے لکھا ہے کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے بھی تعلیم بائبل مقدس میں موجود ہے. افسیوں کے خط کے اندر پولس رسول یہ کہتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے ویسی محبت رکھے جیسی خداوند نے کلیسیا سے محبت رکھی, اور بیوی کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہے. کیا کرے جی؟ اپنے شوہر کے, بولے ذرا اونچی آواز میں بہنیں, اپنے شوہر کے, اور شوہر کیا کرے جی؟ اپنی بیوی سے محبت کرے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ چیز ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملی ہے؟ خدا کے کلام میں سے. اگر آپ کلام کو نہیں پڑھیں گے, اگر آپ کلام کو نہیں سنیں گے, اگر آپ کلام کو نہیں سیکھیں گے, تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ بطور بیوی, بطور شوہر میں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. اور 2023 میں اگر ہم خدا کے کلام کے اس پیٹرن کو اپنا لیں تو ہماری ازدواجی زندگی خوبصورتی سے آگے بڑھ سکتی ہے. جس گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر سلوک ہو, اس گھر کے اندر تو بڑا سکون ہوتا ہے, بڑا سکون ہوتا ہے. آپ پکوڑے بھی پکا لیں, تل لیں تھوڑے سے پکوڑے, ساتھ چائے بنا لیں, بڑا مزہ ہے. لیکن اگر لڑائی ہو اور آپ کسی اچھے ریسٹورنٹ سے 1000 روپے کا کھانا لے کر آئے, وہ کھانا ضائع ہو جائے, اس کا مزہ ہی کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ گھر کے اندر جھگڑا ہے, گھر کے اندر لڑائی. اور وہ نوجوان جو شادی شدہ نہیں ہیں, ان کے لیے بھی اس کتاب کے اندر تعلیم موجود ہے. لکھا ہے کہ وہ شوہر کی تلاش نہ کریں, وہ بیوی کی تلاش نہ کریں. وہ کس کی تلاش کریں جی؟ خدا کی تلاش کریں. 2023 میں جو شادی شدہ نہیں ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے خدا کی طرف دیکھیں. آمین. نوجوانوں کے لیے 2023 میں یہ میسج ہے. آپ اگر کسی لڑکی کی تلاش میں ہے کہ کوئی اچھی لڑکی میں ڈھونڈ لوں, یہ بھی خوبصورت ہے, ویسے یہ بھی خوبصورت ہے, ماڑی تو ویسے ہے بھی نہیں, ہے بھی بڑا سونا ہے, ہے بھی بڑا سونا ہے, بھی بڑا سونا ہے, اور ہمیں دیکھنے میں ہی کتنے عشق ہو جاتے ہیں. مجھے معاف کریں لیکن یہ سچائی ہے, یہ بات کوئی ایسی نہیں جس کو میں چھپاؤں. عشق کا, محبت کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے محبت اور عشق ہوتی کیا ہے. یہاں تو کتنے ہی ہو جاتے ہیں. وہ محبت ہوتی ہے, وہ محبت نہیں ہوتی, وہ پسندیدگی ہے. کسی کو دیکھ کر پسند کر لینا, کوئی اچھا لگ جانا, محبت نہیں ہوتی وہ. تو خدا کیا کہہ رہا ہے ان نوجوانوں سے جنہوں نے شادی ابھی تک نہیں کی, جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی, جن کا بھی رشتہ نہیں ہوا, وہ خدا کو ڈھونڈیں تاکہ جب ان کا رشتہ ہو جائے تو انہیں سمجھ آئے کہ ہم نے چلنا کیسے. یہاں پر تو ڈھیر لگا ہوا ہے, موبائل کے اوپر لگے میں سارا دن, لیکن خداوند کے ساتھ وقت نہیں گزارتے. میں آپ کو اپنی جوانی کی بات بتاتا ہوں. جب میں 17-18 سال کا تھا, میرا دھیان اس بات کی طرف نہیں تھا, اور ہم میں سے زیادہ تر جتنے بھی پیچھے بیٹھے ہیں بھائی, یہ سب اسی ایج گروپ سے نکل کے ہم نے کلام سنانا شروع کیا تھا. ہمارا دھیان ان باتوں کی طرف نہیں تھا, ہمارا دھیان اس طرف تھا کہ ہم کس طرح خدا کو خوش کریں. ہاللیلویا. اور چھوٹی عمر سے ہی ہم کلام سنانا شروع ہو گئے, اور 18-19 سال کے لڑکے جب ہم جا کے کلام سناتے تھے, لوگ یہ کہتے تھے وہ سردیا منڈیا کتوں تھی لے آندا, ایسا بڑا کمال کا کلام سنا رہے ہیں. ایسے لڑکوں کو تو چھینک نہیں مارنی آتی, ایسے لڑکوں کو تو بات نہیں کرنی آتی, یہ لڑکے کھڑے ہو کے تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے کیونکہ ہم نے اپنا فوکس اور اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگا لیا تھا. اسی لیے خدا نے یشوع سے بات کہی, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, تجھے دن اور رات اس کا. 2023 میں کامیابی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کس میں کامیابی ہے بتائیں مجھے؟ خدا کے نکالیں آواز, خدا کے کلام میں کامیابی. خدا آپ کو شخصی طور پر کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, خدا آپ کو خاندانی طور پر کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اور ماں باپ کے تعلق سے تعلیم ہے, انہوں نے اپنے بچوں سے کیسے بہیو کرنا ہے. بچوں کے لیے تعلیم ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے, اور یہ ساری تعلیم بائبل مقدس میں موجود ہے. اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے تبھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کلیسیا کے تعلق سے لکھا ہے, وائس 5 باب اس کی پہلی آیت میں بڑی کمال کی بات لکھی ہے.
جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ کیسے قدم رکھ جی؟ کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے۔ یہ انسٹرکشنز بھی کہ چرچ کے اندر بیٹھنا کیسے، چرچ کے اندر آنا کیوں ہے؟ شنوا ہونے کے لیے، سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کلام کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے، کلام کی بھوک اور پیاس رکھ کے چرچ کے اندر آنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے احمقوں کے سے ذبیحے۔ یہ احمق لوگ کون ہیں جی؟ یہ احمق لوگ وہ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوئی اور وہ چلتی عبادت کے اندر دیگ لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ پیچھے ہو جا دیگ رکھنی، پلیٹا بڑا پلیٹا رش ڈال دیتے ہیں، آوازار کر دیتے ہیں، وہ اپنی دیگ کا اتنا روب ڈالتے ہیں پوری عبادت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ ان کو کلام کہتا ہے احمقوں کے سے ذبیحے گزرانتے ہیں، اور آگے جو بات لکھی وہ بڑی خطرناک ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ چرچ کے اندر دیگ لے کر آئے ہیں دوران عبادت، اور عبادت کو بھی خراب کیا، اس کے بعد لوگوں کی لڑائی بھی کرا دی۔ کیسے؟ کیونکہ ہمارے لوگ گھر میں حالانکہ سارے کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ نے شادی پہ دیکھا ہوگا ہمارے لوگوں کے اندر ڈسپلن کوئی نہیں۔ صرف ایک بندہ مائک پہ کہتا روٹی کھول گئی جائے، وہ آپ ہی کھول جاتے تھے۔ پھر وہ نہیں دیکھتے میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، میں نے کوئی لہنگا پہنا ہوا ہے، میں نے ساڑی پہنی ہوئی ہے، دوڑتے ایک دوسرے میں چمچ مال دیں جان بوجھ کے۔ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے شرارت کرتے ہیں، ہلکا جا کے کوٹ تے مال دیں۔ یہ بدتمیزی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ایک مسیحی شخص کو ایسے ٹوٹ پڑنا چاہیے کھانے؟ کیا اس کو ایسے ندیدوں کی طرح، بھوکوں کی طرح اس کو ٹوٹ پڑنا چاہیے کھانے کے اوپر؟ کیا یہ تہذیب ہے مسیحیوں؟ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک مسیحی شخص ڈسپلنڈ ہو۔ آپ بلیو کریں ہم آرام سے کھڑے رہتے ہیں اور آپ آرام سے لیں، دوسروں کو بھی آرام سے لینے دیں، کھانا بہت ہوتا ہے۔ ہمیشہ بات بتاتے ہیں جس نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا ہے شادی میں، 300 بندوں کو اس نے انوائٹ کیا تو کم سے کم وہ 400 بندوں کا کھانا بنائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ 300 بندوں کو بلا کے تو 150 کا کھانا بنا لے۔ کیا اس کو اتنی عقل نہیں کہ میں نے 300 بندے بلائے ہیں، میں زیادہ ہی کھانا بناؤں؟ لیکن ہمارے ذہن میں سوچ ہوتی ہے کہ ہن بوٹیاں آ گئی ہیں، دوبارہ نہیں آنی، اور K2 کی طرح اپنی پلیٹ کے اندر وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے گھر میں آنے کا بھی ڈسپلن ہے اور باہر جانے کا بھی ایک ڈسپلن ہے۔ ایک بھائی نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی، اس نے کہا کہ انکل براؤن نے شاید مجھے بات بتائی، وہ سامنے بیٹھے مجھے یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک فنکشن میں گئے اور بڑا زبردست فنکشن تھا اور وہاں پر طرح طرح کے کھانے تھے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے سارے کھانے کھائے، لیکن میں نے تھوڑے تھوڑے لیے۔ پہلے میں نے تھوڑا سا ایک ٹیسٹ کیا، اس کو ختم کیا، اس کے بعد میں نے کہا مجھے یہ کھانا چاہیے۔ یہی طریقہ کار، یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ مچھی آ گئی تھے 7 پیس مچھی دے سٹ لو، ہیں جی، وہ بعد تو کھا لا، وہ کہتے نہیں میں تو کھا لیا، تو کھا لا یار۔ پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں پہلے فل ہو چکا ہوں، مجھے کوفتے زیادہ نہیں، کوفتے وہ ود پا لے اندر، کھانے کو ضائع کرتے۔ یہ حماقت ہے، گجریلے کے اوپر کوفتے ڈال لیتے۔ گجریلا ویدا لاسٹ سین چل رہا، کہنا فٹافٹ میں پا لوا دے کوفتے بھی، کوئی گل نہیں، مکس ہی ہو جائیں گے۔ تو نہ تو ہمیں شادیوں پہ جانا آتا ہے، نہ ہی ہمیں خدا کے گھر میں بیٹھنا آتا ہے، نہ ہم اپنا دھیان خدا کی طرف لگا پاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے، کیسے قدم رکھ جی؟ سنجیدگی کے ساتھ۔ یہ خدا کی پریزنس ہے، یہ خدا کا گھر ہے، یہاں پر عبادت ہو رہی ہے، یہاں پر گیت چل رہے ہیں، یہاں پہ پرستش ہو رہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے خادموں کو بھی اس چیز کا نہیں پتا کہ عبادت کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی معذرت کرنے والی بات، ہمارے خادم بھی چونکہ لیٹ ہی آ رہے ہوتے ہیں، چلتی عبادت میں وہ آنا پسند کرتے ہیں، تو کیا وہ خدا کی انسلٹ نہیں کر؟ کسی حادثے کی وجہ سے تو شاید ہی کوئی لیٹ ہوتا ہے، لوگ رسمن لیٹ ہوتے ہیں، عادتاً لیٹ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے لیٹ ہوتے ہیں کہ لوگ آ جائیں، پھر ہم آئیں گے لوگوں میں سے چلتے ہوئے، پھول کی پتیاں پہ ڈالی جائیں گی اور پھر بڑی آن بان شان کے ساتھ ہم جا کے اسٹیج پہ بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب ہے ان کا دھیان آڈینس کی طرف ہے اور اپنی طرف ہے، خدا کی طرف ان کا دھیان۔ اگر خدا کی طرف ہو تو وہ پہلے آئیں، وہ کلیسیا سے پہلے پہنچے، کیونکہ وہ کلیسیا کے نمائندے ہیں، وہ کلیسیا کو لیڈ کرنے والے ہیں، کلیسیا کو گائیڈ کرنے والے ہیں۔ اگر عبادت خدا کی ہو رہی ہے تو پھر جس ٹائم پر آپ نے ٹائم رکھ دیا آپ آ جائیں، کلیسیا بعد میں آتی رہے گی، لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں اینڈ تک۔ تو آپ اگر کلیسیا ہے تو آپ خدا کے گھر میں سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھیں، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا، خدا کے گھر میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سنجیدگی سے خدا کے کلام کو سنیں اور اس کلام کو ایک قیمتی شے کی طرح اپنے ساتھ لے جائیں۔ اور اگر دھیان ہی کلام کی طرف نہیں ہے تو پھر کس طرح سے برکت پائیں گے؟ 2023 میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ میری پرسنل ڈائری ہے، یہ خدا کے کلام میں سے آیات ہیں جن پر ہم غور کر رہے ہیں۔ اور پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 10ویں آیت کا دوسرا حصہ، اس میں لکھا ہے، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو۔
اور تم میں تفرقے نہ ہوں بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو. یہ کلیسیا کی ڈیوٹی ہے جی 2023 میں. ہم نے یک رائے اور یک خیال ہونا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ہی خیال کے ہوں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو پیچھے ہمارے سارے بھائی بیٹھے ہیں سب الگ الگ خیال کے ہیں. کوئی ایک دوسرے سے ہمارا ذہن نہیں ملتا. ہمارا سب کا ذہن ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے. کسی کو ٹھنڈ زیادہ لگتی, کسی کو ٹھنڈ لگتی نہیں, کسی نے میٹھا پسند ہے, کسی نے لونا پسند ہے. ہماری پسند ناپسند بھی فرق. لیکن ہم اتنے سالوں سے ایک جگہ پہ اکٹھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کے کلام کے بند میں جڑے ہوئے ہیں, یسوع مسیح کے خون کے باؤنڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خدا ہم یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں. اسی لیے ہم یک رائے ہو جاتے ہیں. ہم یک رائے ہیں نہیں, لیکن یک رائے ہو جاتے ہیں. کسی پوائنٹ کے اوپر جڑ جاتے ہیں, اتفاق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایسے ہی کریں گے, چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق بات نہ بھی ہو, کوئی بات نہیں. ہمارا بھائی یہ کہہ رہا ہے, دو بھائی اس پہ متفق ہو گئے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے. تو کلیسیا کے اندر اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو یک رائے یک خیال ہونا چاہیے. آپ چرچ کے اندر جب بیٹھتے ہیں دوسروں کو جگہ دیا کریں, دوسروں کے لیے اسپیس بنایا کریں, دوسروں کو عزت دیا کریں, دوسروں کی رسپیکٹ کیا کریں, دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھا کریں. اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی, آپ کی عزت بڑھ جائے گی اس شخص کے دل میں. لیکن جب آپ اس کو گھوریاں ڈالیں گے, جب آپ اس کو برے نظر سے دیکھیں گے, تیوریٹ چڑھائیں گے اس کو, پھر وہ بندہ کہے گا یار بیٹھا تو چرچ میں چویا ویخ مینوں کینج رہا ہے نا, چلو منیا میں لیٹ ہی آنا وا, لیکن ہے کوئی دیکھن دا طریقہ ہے. جو لیٹ آتے ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ وہ پہلے آیا کریں. عبادت کا ٹائم اگر 10 بجے ہوتا ہے تو آپ 10 بجے آئیں. سنڈے کی عبادت میں ٹائم پر پہنچے. جب آپ ٹائم پر آئیں گے, عبادت اکٹھی شروع ہوگی, سب ورشپ اکٹھی اٹھائیں گے, تو وہ کیسا ماحول ہوگا. لیکن سال سے ہم لوگوں کو یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ آپ وقت پر آئیں, وقت پر آئیں, وقت پر آئیں, لیکن لوگ لیٹ پہنچتے ہیں. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, تجھے دن اور رات اس کا دھیان. میرے عزیزو, اگر آپ اس کتاب کو پکڑ لیں گے, بائبل مقدس کو پڑھیں گے, تو یہ زندگی کی سچائی کی باتیں آپ تک پہنچا دے گی. اگر مجھے یہ کلام نہ ملتا تو مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ میں نے توبہ کرنی. مجھے یسوع کی ضرورت ہے. یسوع کے بغیر میں خدا کے سامنے کبھی بھی پسندیدگی حاصل ہی نہیں کر سکتا. جتنے مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, یہ کلام بتاتا ہے. اور کلام مجھے یہ بھی بتاتا ہے کہ میری آنکھ کے اندر شتیر ہے, دوسرے کی آنکھوں میں تنکا ہے. یہ بات آپ کو کیسے پتا چلے گی کہ آپ زیادہ غلط ہیں, دوسرے اتنے غلط نہیں ہیں؟ جب آپ کلام کو پڑھیں گے. اور جب آپ کلام نہیں پڑھتے تو آپ کو اپنا ٹھیک لگتا ہے اور دوسرے غلط لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے کلام پڑھنا کتنا ضروری ہے. 2023 میں کلام کو اپنے سامنے رکھیں. اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے پورے گھر میں ایک ہی بائبل. موبائل کنے نے موبائل سارے اپنا اپنا تے کئیاں دے دو تے بائبل پورے ٹبر دی ایک, اور وہ بھی نہیں پتا کتنے ہے بھی ایک, اور وہ بھی پتا نہیں کہ لپیٹ کے کہاں رکھ دی ہوئی. آپ اپنی اپنی بائبل پرچیز کریں. اور یہاں پر ہمیں لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب کوئی بائبل نہیں تھے کول پئی ہوئی, میں پڑھنا چاہنا وا, میں پڑھنا چاہنی ہے, ایک بائبل تے مینوں دیو. جوتے اپنے لیے خود خریدتے ہیں, بہترین جگہوں سے جا کے جوتے خریدتے ہیں, بہترین جگہوں پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں, بہترین جگہوں سے کپڑے خریدتے ہیں. ساری چیزوں کا ہمیں پتا وہ کہاں سے ملتی ہیں, صرف ہمیں بائبل کا ہی نہیں پتا کہ وہ کہاں سے ملتی ہیں. اسی ایڈریس بھی دسنے ہیں تو کہتے وہ جگہ اسی ویکھی بھائی صاحب تسی ہی لیا دیو, تسی ہی لیا. اس کا مطلب ہے آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے کلام. سیدھی سی بات تو یہ, میں نے پہلے آپ کو کہا جس چیز کو آپ اہم سمجھتے ہیں آپ اس کو ٹائم دیں گے. اگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو یہ ایک اہمیت ہے کہ جاؤ جا کے جیکٹ لے آؤ. پھر آپ سب چیزوں کو پیچھے کر دیں. میں ٹھنڈ لوا لا, میں اپنی پسینے سے ٹھنڈ لوا لا, میں جیکٹ لے آنی. آج کوئی کام نہ کہنا میں جیکٹ لین چلا, تو جیکٹ لے کے آئے گا کیونکہ اس کو سردی لگ رہی ہے. تو جب کلام کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تو کلام کس نے خریدنا بھائی. ہمارے پاس کئی بائبل, میرے پاس آفس کی الگ تھی, اپنے گھر کی الگ تھی, اس جگہ پر یہاں پہ رہتے تھے یہاں پہ الگ, کئی قسم کی بائبلیں ہمارے پاس تھی اسٹڈی کے لیے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کی مجھے ضرورت ہے. تو اگر آپ کی نظر میں خدا کے کلام کی اہمیت ہے تو آپ نئے سال میں سب سے پہلے جا کے بائبل خریدیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ پیسے جمع کرائیں. ٹھیک ہے, چرچ نو جمع کرا دو. میں نہیں اناؤنسمنٹ کر رہا کہ چرچ دے گا, میں 2023 میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں. آپ ہمیں پیسے نہ دیں, بائبل مقدس کے لیے پیسے دیں کہ سردی کنے دی آندی ہے مینوں دسو تو تسی سانوں منگوا دو. اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ آپ خود جا کے لیں, یہ سب سے بہتر ہے, تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں سے مسیحی کتب ملتی. یہ سب سے اہم بات ہے. 2023 میں اگر آپ کے پاس کلام ہی نہیں ہے تو یہ ساری باتیں آپ ریوائز کیسے کریں گے. میں نے اور پادری شاہ صاحب نے داخلہ لے لیا ہے کمپیوٹر کالج میں. ہم کمپیوٹر کالج میں دونوں چلے گئے, این سی سی ایس کمپیوٹر کالج, وہاں ہم دونوں چلے گئے اور ہم دونوں کے پاس کمپیوٹر تھا ہی نہیں. داخلہ لے لیا کمپیوٹر کالج میں.
ہم دونوں جا کے وہ کہتا تھا یہاں سے کرسر کو پکڑیں, اس کو ایسے کریں, فائل سیو یہاں سے ہوگی, یہاں سے آپ ایک نیا فولڈر بنا لیں گے, یہاں سے ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, اوکے اوکے اوکے. اور جب گھر آتے تھے تو پریکٹس کس پہ کرنی تھی, کمپیوٹر تو تھا ہی نہیں. اور پھر جب پیپر آئے اسی کیا جی کی دینے تھے, کی دے کے کرنے نے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا, ہم کمپیوٹر پہ بیٹھے ہی نہیں. اسی لیے بہت سے لوگوں کو کلام یاد ہی نہیں رہتا, کیونکہ وہ اپنے گھر میں جا کے بائبل مقدس ہوتی ہی نہیں تو پڑھتے ہی نہیں, تو بھول تو جانا ہی ہے انہیں. جب ہم موسیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, یشوع کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ابراہیم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایکڑے لوگ نے, یہ بڑے کامیاب لوگ تھے کیونکہ یہ خدا کی مرضی میں چلنے والے لوگ تھے. یہ وہ مقدسین تھے جن کے نقش قدم پر آج ہم نے چلنا ہے, جن سے ہم نے سیکھنا ہے کہ خدا کو فالو کیسے کرنا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 2023 میں آپ اپنی بائبل مقدس کریں, آپ توبہ کریں, آپ اپنے خاندان کے لیے انیشیٹو لیں, جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں اس کو فالو کروں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں سکون ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے گھر میں ہر وقت ڈانس ہوتا چلتا ہے, جنہیں کہتے لڑائی ہی چھڑی رہا ہے کوئی ایسا بھائی یا بہن؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو ہمارے گھر میں, سکون ہو؟ سارے چاہتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ خدا کے کلام کو فالو کرنا پڑے. خدا کے کلام کو آپ کیسے فالو کریں گے؟ جب اس کو سنیں گے, جب اس کو پڑھیں گے, جب اس کو سیکھیں گے, جب اس کو یاد کریں گے, جب اس پر دھیان لگائیں گے. اور جب دھیان ہی نہیں لگائیں گے تو یہ سال اسی طرح سے گزر جائے گا. وہ چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں بھی آج ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو نہیں پتا, جن کا انہیں پتا ہونا چاہیے. شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹ, تجھے دن اور رات اس کا کیا ہو جی. جیسے ہر وقت آپ اپنے موبائل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اے بس چارجنگ تے لاواں, اپنے پاس رکھتے ہیں, کبھی جیب میں ڈال لیتے ہیں, کئی نے پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں, سب چیزیں سیو رکھی ہوئی, کوئی کسی کو پتہ نہ چل جائے. میرے عزیزو, بائبل مقدس میں نوکروں اور مالکوں کے تعلق سے لکھا ہے. نوکر کو کیسا ہونا چاہیے, مالک کو کیسا ہونا چاہیے, ہم نے ایک ملک میں کیسے رہنا ہے, یہ بھی بائبل مقدس میں تعلیم موجود ہے. ہم اس زمین پر کتنی دیر کے لیے ہیں, ہمارا یہاں پر کیا ماضی ہے, یہ بھی بائبل مقدس بتاتی ہے. بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے جلد آ رہا ہے. ہاللیلویا. اور اگر یہ تعلیم ہمارے پاس ہے, ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہم نے اپنے آپ کو ان باتوں سے ایجوکیٹ کیا ہے, تو ہم بالکل صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھتے جائیں گے. اگر ہمارے پاس ایجوکیشن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تباہی ہی تباہی. پھر 2023 وہی کھانے پینے کا سال ہوگا, اور اس میں ہم بیمار ہوں گے, پریشان ہوں گے, قرضے اٹھائیں گے, اپنی پہنچ سے زیادہ چیزیں مہنگی خریدنے کی خواہش رکھیں گے, اور وہ ہمیں ملیں گی نہیں, کیونکہ ہماری لائف میں ڈسپلن ہی کوئی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے, کن چیزوں کو اہمیت نہیں دینی. اور میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب میں نے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو اولیت دینا شروع کی, خدا کے کلام کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کیا, تو آپ بلیو کریں خدا نے عزت بھی بخشی. عزت کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے نا, شادیاں تو ناراض ہو گیا, بچے ہم کہتے ہیں نکلو, روٹی تو پہلے نکل جاتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں سانو کوئی اچھے طریقے نہ بلا نہیں. فوتگیوں سے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کی کہتے ہیں یہ ساری گل نہیں مننی جا رہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات مانی جائے, آپ خدا کی بات مانیں. آمین. 2023 میں آپ خدا کی مانیں, لوگ آپ کی مانیں. آپ کی بیوی آپ کی بات مانے گی, آپ کا شوہر آپ کی بات کو سمجھے گا, آپ کے بچے آپ کی بات کو obey کریں. آپ خدا کی بات کو مانیں, یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اگر ہم خدا کی بات کو obey نہیں کر رہے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. 2023 میں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر دھیان لگائیں. چاہے ہم جوان ہیں, چاہے ہم بچے ہیں, چاہے ہم بوڑھے ہیں, ہم جس جگہ پر بھی کھڑے ہیں, خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی طرف دھیان لگائیں اور یسوع مسیح کو تکتے رہیں. خدا کا کلام ہی تو مجسم ہوا تھا. ہاللیلویا. یسوع مسیح مجسم کلام ہے, اور ہم جب یسوع کو تکتے رہتے ہیں, اس کی باتوں کو فالو کرتے ہیں, اس کے فٹ پرنٹس کے اوپر چلتے ہیں, تو پھر ہم ادھر ادھر نہیں ہوتے, ہم کامیابی سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پریز دی لارڈ. تو کامیابی کا راز آپ کو سمجھ آیا کیا ہے؟ خدا کے کلام کو فالو کرنا. خدا کے کلام کا صرف رٹا نہیں لگانا. آپ مانگا تو تمہیں دیا جائے گا, تو دعا ہو نہیں رہی, تو کس وقت مانگا تھا آپ نے؟ مانگا ہی نہیں, صرف یہ یاد کر لیا. یاد کرنے سے بات نہیں بننی, اس کو اڈاپٹ کریں, اپنی لائف میں اس کو اڈاپٹ کریں. اور جب ہم خدا کے کلام کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کریں گے تو 2023 ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا. اس سال میں تو کچھ بھی نہیں ہونا, وہی پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار ہوگا, وہی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر نومبر تو پھر دسمبر, ہے نا. اس میں مہینے بھی وہی ہیں, دن بھی وہی ہیں, آپ کی جاب بھی شاید وہی رہے, آپ کا بزنس بھی شاید وہی رہے, آپ کے گھر والے بھی شاید وہی رہے, شاید نہیں ڈیفینیٹلی وہی ہوں گے. آپ کے گھر والے بھی وہی ہوں گے, آپ کے محلے دار بھی وہی ہوں گے, سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہوگا. تو پھر بدلے گا کیا؟ پھر نیا کیا ہے اس میں؟ اس نئے سال میں نیا کیا ہے؟ نیا آپ کا اور خدا کا تعلق ہے, جس کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے. اور جب یہ ریوائیو ہو جائے گا, خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ
बैलेंस हो जाएगा, आप खुदा के साथ ठीक तरह से चल रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपको नहीं लगेंगी। हालेलुया। आप कहेंगे कि मेरी बीवी बेहतरीन औरत, मेरा शौहर सबसे अच्छा बंदा है इस दुनिया में, क्योंकि खुदा का कलाम आपके अंदर है और वो आपको ये दिखा रहा है कि बहुत अच्छा बंदा है ना। लेकिन जब खुदा आपके अंदर नहीं होता तो बुराइयां नजर आती हैं। तो जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होता है तो खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि हमने किस तरह से जिंदगी को गुजारना है। मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एक खादिम होने की हैसियत से अपनी जिंदगी पर ध्यान कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 2023 एक कामयाब साल हो तो कामयाबी की कुंजी हमारे पास है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। आप जो भी काम करेंगे उसमें बरकत इसलिए होगी क्योंकि आप खुदा की मर्जी के मुताबिक करेंगे। यीशु ने उससे कहा था कि तू कश्ती को गहरे में लेकर चल और जाल डाल। इससे पहले वो उसी जगह पर मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन मछलियां तो नहीं उसके हाथ में आई। लेकिन मछलियां आई कैसे? जब यीशु ने कहा। ठीक है, तो जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहे हैं, बाइबल मुकद्दस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होगा। जॉब भी वही होगी लेकिन आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। लोग भी आपके इर्द गिर्द वही होंगे लेकिन आप शुक्रगुजारी कर रहे होंगे। आपके अंदर की दुनिया बदल जाएगी। और जब आप अंदर से बदल जाएंगे, खुदा हमें इनरली तब्दील करता है, शैतान से बाहरों बदलता है। कई हमारी बहनों की अगर तरजीह है रंग साफ करने की, तो 2023 में मैं आपको बताना चाहता हूं आपका रंग साफ हो जाएगा क्रीमों से। कई लोगों की अगर तरजीह है, मैं कह रहा हूं जिस चीज को आप अहमियत देंगे वो काम हो जाएगा। आप गोरा होना चाहते हैं, ये कौन सा मुश्किल है? 5 क्रीमा का मिक्सचर बनाओ, उन्होंने कोटा लाओ, सुबह पे शाम मारो अपने मुंह दे उत्ते, एन ताड़ा मुंह ब्राइट हो जाएगा। लेकिन कार उन्होंने ही बीबियां भैणों का गंदा, चुल्हे ते चिकना जम्मिया, बर्तनों का ढेर लगा है, मुंह से बाहर आ रहे, रजाइयां चो बो आ रही, बिस्तरा नुचड़िया पिया पैंपरां दे नाल, जो भी तुसी समझ सकते है ना। लेकिन उसने अपना मुंह, चूंकि उसने अहमियत अपने मुंह को दी थी तो मुंह उसका चमक गया। अगर वो अपने घर को अहमियत देती तो उसका घर चमक जाना था कि नहीं होना था ऐसे। अगर वो अपने शोहर को अहमियत देती तो उसका अपने शोहर से रिश्ता ठीक हो जाना। अगर शोहर अपनी बीवी को अहमियत देता, बाहर ताश ना खेलता रहता, अपने अजीजों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ के शराबे ना पीता रहता, तो उसके घर को बैलेंस करने में उसे आसानी हो जाती। जिस चीज को हम अहमियत देंगे वो काम हो जाएगा। और अगर हम खुदा के कलाम को सबसे ज्यादा अहमियत देंगे तो खुदा हमारी सारी चीजों को बैलेंस करता है। खुदा हमें बताएगा कमी घाटा कहां पर है, बेटा इस वजह से ऐसे हो रहा है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। हमारे अंदर ही एक ऐसा सिस्टम खुदा लगा देता है अपने कलाम के वसीला से कि हम अपने आप को खुद ऑटो ट्यून करते रहते हैं। जब रेडियो को आप लगाते हैं, रेडियो ऑन करते साथ ही फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ता, अगर वो कहीं सेटल नहीं हुआ वहां पर शुआएं आती रहती, शर आवाजें आती हैं, लेकिन आप फिर उसको ट्यून करते हैं। जैसे ही आप उसको राइट ट्यून कर लेते हैं तो एकदम से वो खबरें या गाना या जो भी उस पर ऑन एयर हो रहा उस वक्त वो आ जाता है। हमारे बहुत से लोगों को इस वक्त ट्यूनिंग की जरूरत है, वो ट्यून नहीं। ट्यून कब होंगे? जब तौबा कर लेंगे और जब खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, खुदा के कलाम को पकड़ लेंगे, ट्यूनिंग हो जाएगी और फिर सब चीजें साफ नजर आएंगी। आपकी बात लोगों को समझ आएगी, लोगों की बात आपको समझ आएगी, क्योंकि खुदा आप पर सुपरविजन कर रहा है, वो आपके मामलात को देख रहा है। 2023 मेरी दुआ है आप सबके लिए बरकत का साल हो, और ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आप जहां कहीं जाएं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दें, आप लोगों को बताएं कि मेरी कामयाबी का राज क्या है, मैंने किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी को पाया है। यीशु मेरी कामयाबी है, उसका कलाम मेरी कामयाबी है, और वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं, उससे मुझे थाम रखा है। इमैनुअल मेरा साथी है, उसने मुझे कंट्रोल कर रखा है, और जो कुछ मुझे वो कहता है मैं वही करता हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह का खून मुझ पर है सर, मुझ पर अब गुनाहों का कोई इख्तियार नहीं है। ये सारी बातें कलाम ही तो हमें बताता है, ये किसी रिसाले में तो नहीं छपती, ये अखबार में तो नहीं आती, ये बातें खुदा के कलाम में है। और जब आप खुदा के कलाम को पढ़ लेंगे तो खुदा का कलाम आपको सब कुछ ही बता देगा। एक आखिरी बात, उस औरत ने गांव में जाकर क्या कहा था, सामरी औरत, उसने कहा आओ एक शख्स मुझे मिला है जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। हालेलुया। यीशु आपको सब कुछ बता देगा, कमी घाटा कहां है, फकत आप यीशु के पास आ जाएं, उसके खून से धुल जाएं, और 2023 का ये पहला दिन तौबा के साथ इसका आगाज करें। अगर आप तौबा कर चुके हैं तो आज अपने हद की तजदीद करें, अपने कमी घाटों को खुदावंद से ही पूछ लें कि कहां पर है, और खुदावंद ही आपको तौफीक दे देगा कि आप उनको दूर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।